time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. पाकिस्तान की 73 साल तारीख और इस तारीख का अलमिया जो भी आता है सब्ज बाग दिखाकर चला जाता है। पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर विजन 2050, अब नया पाकिस्तान। लेकिन अवाम पाकिस्तान उनकी हालत जूं की तूं है और उनका हमेशा से एक ही सवाल रहा है कि हमारी हालत अगर बदलेगी तो कब बदलेगी। तो उसका जवाब लेने के लिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में मेरे साथ जनाब समी इब्राहिम साहब, पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन, सीनियर तजज़ियाकार, बोल्ड टेलीविजन से आप मुंसलिक हैं, मौजूद हैं। और मैं खुश आमदीद कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को। खान साहब बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अब यूथ बड़ी लाइक करती है आपको, पाकिस्तान की यूथ ही है जिसकी उम्मीदें आपसे बंधी हुई हैं, लेकिन यूथ के नौजवान अगर एक दिन उठते हैं तो उन्हें एक हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकलाबे ईरान से मुतासर हैं। अगले दिन उठते हैं तो उन्हें हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के एहतसाब के तरीक़ाकार से मुतासर हुए। उसके बाद अगर उनको हेडलाइन मिलती है तो उसमें वो देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका के तर्ज जमहूरियत में ट्रांसफर ऑफ पावर से मुतासर हैं। और फिर एक और जगह उनको पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत चाहते हैं तो रियासत मदीना जैसी चाहते हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट है, ये इन चारों इनकलाबात का एक कॉकटेल बनने जा रहा है, या अभी तक हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या है? लेकिन जमील, आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें ना, तो जो सिविलाइजेशंस तरक्की करते हैं ना, उनमें अकल क्या होती है कि वो तज्जिया करते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, और फिर वो दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में कामयाब कौमें क्या कदम उठा रहे हैं कि वो कामयाब हैं, और वो फिर ये भी देखते हैं कि दुनिया में कई कौमें फेल हो रही हैं, तो वो देखते हैं क्यों फेल हो रही हैं। यानी एक इंसान, एक इदारा, एक मुल्क जिसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है सेल्फ एनालिसिस की, अपनी तनकीद करने की, और फिर कि मैं बेहतर अपने आप को कैसे कर सकता हूं, कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। तो जब आप चाइना को देखते हैं तो ये एक मुआवजा देखते हैं कि 30 साल में एक कौम कहां से कहां पहुंच गई है। 30 साल पहले कौन समझ रहा था कि चाइना आज दुनिया का इकोनॉमिक जायंट बन जाएगा, कि 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल देगा। तो कोई कदम उठाए होंगे ना, तो हमें उनको देखना चाहिए अगर हमने सीखना है कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए गुर्बत कम करने में। अमेरिका का ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर, ये मैं क्यों कहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे लिए, कि जब एक नई गवर्नमेंट आती है अमेरिका में 2 महीने बल्कि 2.5 महीने उससे पहले गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स बकायदा नई गवर्नमेंट को बताती हैं कि इस डिपार्टमेंट के ये हालात है, इसके ये है, यानी अगर उनकी वापडा है तो उसके ये हालात है, सिक्योरिटी सिचुएशन ये है, ताकि जब गवर्नमेंट पावर संभालती है तो उसको एकदम पता होता है कि मैंने पहले दिन ये चीजें करनी है। हमारा क्या होता है, जब हम इक्तदार में आते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट्स हमें अपनी प्रेजेंटेशंस देनी शुरू करती हैं। तो जब अगर आपको तब प्रेजेंटेशंस मिलेंगी जब आप गवर्नमेंट संभाल ली, तो आप एक तरफ आपने गवर्नमेंट के डे टू डे चलाना है, और साथ फिर आपको जब प्रेजेंटेशन मिलेगी कि क्या क्या चीजें खराबियां हैं, आप फिर उनका हल ढूंढेंगे और रिफॉर्म ढूंढेंगे। वो प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। आपको अगर पहले गवर्नमेंट आने से पहले जब आप डे टू डे वर्किंग नहीं आपने करनी होती, मसलन हुकूमत के दिन का जो बिजनेस ऑफ द डे है वो नहीं करनी होती, तो आप इस्लाहात के ऊपर पहले तैयारी करके आते हैं एक दूसरे। और ये जो रियासत मदीना, देखिए, रियासत मदीना की एक चीज याद रखना, दुनिया की तारीख में एक तो छोड़े ना कि हमारा अल्लाह हमें कुरान में हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, हुक्म है अल्लाह का। तो रियासत मदीना उनकी सुन्नत थी, उन्होंने वो बनाई थी रियासत, और कई उसूलों के ऊपर बनाई थी। और दूसरा, अगर आप नहीं भी मुसलमान, तो वो एक दुनिया की तारीख का एक ऐसा मॉडल बना था कि इसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया की तारीख में, कि एक वो अरब कौम जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स उस वक्त, बैजेंटाइन एम्पायर एक तरफ और दूसरी तरफ जो पर्शियन एम्पायर था,
اس کے بیچ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ دیکھتے دیکھتے 14 مدینہ کی ریاست بننے کے 16 اور 17 سال کے بعد دنیا کی دونوں سپر پاورز نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو سٹڈی یہ کرنا چاہیے کہ کون کون سی انہوں نے کیا کیا قدم اٹھائے کہ یہ جو ماڈل بنایا تھا, اور اللہ بھی ہمیں کہتا ہے. پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. یہ امپورٹنٹ سمجھنا کہ ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ جو ہمارا ملک بنا تھا, یہ ایک, اگر آپ علامہ اقبال کی ساری ان کا جو فلسفہ تھا پاکستان بنانے کے پیچھے, وہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ وہ اسلام کے جو اصول تھے ہمیں پاکستان کو ایک ماڈل بنانا چاہیے, دنیا میں مثال بنانا چاہیے کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور ہم کدھر غلط راستے پہ چلے گئے. جو جواب شکوہ اور شکوہ کے اندر جو سارا علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ ہم تھے کیا, ہم بن کیا گئے, انہوں نے بھی یہ جو آپ نے شروع میں بات کی سیلف انالیسس, تنقید کر رہے تھے اپنے آپ کہ یہ ہماری غلطیاں. تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ تھا پاکستان کا, یہ اصل میں ایک ہمیں بتانا تھا کہ وہ جو ماڈل, جو نیا پاکستان کا مطلب ہی یہی کہ جو ماڈل تھا مدینہ کا, اگر ہم وہ اپنائیں گے تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. جتنا ہم اس سے دور جاتے رہیں گے ہمارے حالات برے ہوتے جائیں گے. اور ہم نہیں, جو بھی دنیا میں ملک ان پرنسپلز پہ چلے گا, وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ اوپر چلا جائے گا. Mr. Prime Minister, but let me ask you the question. Let me rephrase my question. I mean کہ پھر ہم کس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں؟ If there is China, اس کی اچھی چیزیں آپ لیں گے, امریکہ اچھی چیزیں آپ لیں گے, ایران خمینی انقلاب کی آپ ایگزامپلز دیتے رہے, پھر ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے پرنسپلز. تو یوتھ یہ جاننا چاہتی ہے, اینڈ اٹس بین آسکڈ آن دا سوشل میڈیا لاٹ مینی ٹائمز کہ پرائم منسٹر پاکستان آخر کس ماڈل کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی سودی نظام ہے. اگر آپ ریاست مدینہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر سود کا خاتمہ تو کریں نا پھر بینک سے. دیکھیں ایک چیز پلیز یاد رکھنا جی کہ ہمارے لیے تو جو مدینہ کی ریاست ہے وہ جن اصولوں پہ بنی تھی, اور پھر میں آپ کو لوگوں کے لیے سمجھا دوں کہ وہ اصول کیا تھے. جی وہ اصول تھے قانون کی بالادستی. سب سے بڑی چیز قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہ جو ہے نا قانون کی بالادستی, یاد رکھیں یہ اصل میں دنیا میں کوئی بھی سویلائزیشن آگے بڑھانا, رومن ایمپائر بنا تو رومن لاز تھے. مدینہ کی ریاست تو ایک قانون کی بالادستی ایسی تھی کہ 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں کھڑے ہو گئے, جا کے ایک کیس ہار جاتے ہیں یہودی شہری سے. انگریزوں کا جب لا تھا تو انگریزوں کا لا جو ہندوستان میں جب وہ آئے, یہاں ایک تباہی مچی ہوئی تھی اس وقت, اور یہاں یعنی چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑائیاں تھی, قانون ختم ہو چکا تھا. وہ جو اورنگزیب کے بعد جو کوئی 60-70 سال تھے, وہ ایک بالکل ایک کیوس تھا. تو انہوں نے جو قانون لے کے آئے, انگریزوں نے رول آف لا اسٹیبلش کر دیا آ کے. تو وہ جو اس وقت کا ہندوستان میں کیوس تھا اس سے بہتر تھا. تو اسی طرح جو قوم آگے بڑھتی ہے وہ رول آف لا ہوتا ہے. آج جو خوشحال قوم ہے رول آف لا. نمبر 2 فلاحی ریاست. یہ جو چین کی میں مثال دیتا ہوں کہ چین نے جب لوگوں کو اوپر اٹھایا, غربت کم کی, تو چین نے یہ ثابت کیا ایک بالکل اپوزٹ جو کہ نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ امیر امیر ہوتا جائے گا, اس سے نیچے پیسہ جائے گا تو پھر اوپر ہوں گے. چائنا نے الٹا کر دیا, انہوں نے پہلے نیچے سے لوگوں کو اٹھا کے قوم اوپر اٹھا دی, جو مدینہ کی ریاست میں ہوئی تھی. مدینہ کی ریاست میں انہوں نے فلاحی ریاست بنا کے پہلی دفعہ لوگوں کو ایک نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا. تو چین کا جب مثال دے تو وہ اسی ماڈل پہ چلے ہیں. پھر میریٹوکریسی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے قوم کی آگے جانے میں. جتنی زیادہ میریٹوکریسی ہوگی اتنی قوم اوپر چلے جائے گی. جمہوریت کی کیا خوبی تھی, جمہوریت نے کیوں بادشاہت کو شکست دی, کیونکہ جمہوریت میں 2 چیزیں تھیں, میرٹ تھی اور قانون کی بالادستی تھی. تو یہ جو پرنسپلز ہیں, اس کے علاوہ بھی قانون, جو تعلیم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد زور دیا. تو یہ وہ جو پرنسپلز تھے اگر آپ وہ کر لیں, وہ جو اپنائے گا اوپر چلا جائے گا. بیسیکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اقدار کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویلیوز آپ لینا چاہ رہے ہیں, اسی چیز کو آگے لے کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں ٹرانسفر آف پاور میں, سسٹم میں ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے
کہ جو جمہوریت کی فارم اس وقت پاکستان میں ہے، جس میں بڑے بڑے امیر لوگ الیکشن میں حصہ لے کے پارلیمنٹس میں آ جاتے ہیں، تو اگر اس کو تبدیل کیا جائے تھوڑا، میں آپ کی پرسنل رائے جاننا چاہتا ہوں. جیسے امریکہ میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ووٹوں سے آتا ہے، 4-5 سال کے لیے جو بھی اس کا ایجنڈا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اور پھر لوگوں کے پاس جاتا ہے. پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر جو اگر کولیشن گورنمنٹ ہے یا ایم این ایز ہیں، ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے ہیں. آپ کا 2-2.5 سال سے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. واٹ از یور اوپینین کہ ہمیں اس حوالے سے بھی ریفارمز کی ضرورت ہے سسٹم کو صدارتی نظام کی طرف اگر میں کہوں آگے جا کے؟ پاکستان میں تو اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ ہے فیوڈل سسٹم. فیوڈل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ نام تو ہم جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن وہی خاندان پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بچے آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. وہ ایک 25 سال کا بچہ جس کو اردو بھی نہیں بولنی آتی وہ آ کے کہتا ہے جی یہ دیکھیں جی میری والدہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میں بن جاؤں گا. یہ تو جمہوریت نہیں ہے. اکثریت کی آمریت کہہ رہے ہیں اس کو. نہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ تو نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. دیکھیں جو سب سے بڑی کوالٹی تھی ڈیموکریسی کے اندر وہ میرٹوکریسی تھی. تو یہ میرٹ کیا ہے کہ سارے بچے تیار ہو گئے باریاں لینے کے لیے، ان کے بچے تیار ہو گئے. یہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے سارے بھائی ہیں، باقی جے یو آئی ایف میں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ شریف خاندان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ جو میں نے کہا کہ وہ بلاول اس کی پھپھیاں، یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو فیوڈلزم ہے. تو پہلے تو یہ نگیشن ہے ڈیموکریسی کی. علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ بڑے تھنکرز تھے اسلام کے. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی وجہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے کہ ہم بادشاہ کی طرف چلے گئے اور مغرب جمہوریت کی طرف چلا گیا. وہاں میرٹوکریسی آ گئی، قانون کی بالادستی آ گئی. لیکن 2 چیزیں تھیں وہاں. کیوں وہ آگے نکل گئے؟ نمبر 1 میرٹ آ گیا. جو سلیکشن ہے لیڈر کی وہ خون پہ نہیں ہوئی، وہ میرٹ کے اوپر ہوئی. اور جتنی اچھی ڈیموکریسی ہوتی ہے میرٹ. اور دوسری وہ جو آپ کے حکمران تھے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، پلیز، ان کو قانون کے نیچے لے آئے. یعنی بادشاہ جو تھا وہ جواب دہ نہیں ہوتا تھا. جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر قانون کے نیچے آ گیا اور وہ جواب دیتا. اب یہ جو ساری موومنٹ ہے، ایک طرف تو آپ نے میرٹ دیکھ لی کہ وہ سارے بچے تیار بیٹھے ہیں باریاں لینے کے لیے. دوسری طرف یہ سارا جو اے پی ڈی ایم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی باقی چوروں کو، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو لیکن ہم سارے قانون کے اوپر ہے، ہمیں انارو دو. یہی مانگ رہے ہیں نا جی. ان کی جو ساری اب تک جب سے میں آیا ہوں ساری جو بلیک میلنگ مجھے کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا. جو انہوں نے ہمیں لکھ کے ہی دے دیا فیٹف کے اوپر، انہوں نے یعنی لکھ کے دے دیا کہ نیب میں 34 چینجز کر دو تاکہ سارے بچ جائے. یعنی ان کی ساری جو موومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم کوئی خاص اوپر سے اترے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر پاکستان کا قانون نہیں، ہم جتنی مرضی چوری کریں ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں. اصل میں یہ کہہ رہے ہیں. سو نہ یہاں جمہوریت میں قانون کی بالادستی آئی، ایک رولنگ ایلیٹ قانون سے اوپر چلے گئی، نہ یہاں میرٹوکریسی ہے، یہ سارے بچے تیار ہو گئے. سو پاکستان کے اندر جو سٹرگل ہے نا اصل میں وہ سٹرگل ہے ہی ڈیموکریسی کی. ہماری واحد پارٹی آئی ہے، نہ میرے کوئی رشتہ دار ہے، نہ میں نے کوئی بزنس ایمپائر شروع کر دیا، نہ کوئی فیکٹریز بنائی ہیں. یہ تو دونوں، یہ پہلے کیا تھے دونوں خاندان؟ ذرا پہلے بتائیں کیا تھے. آتے ساتھ ہی ان کی فیکٹریاں، دولتیں، باہر فلیٹ. تو خان صاحب یہاں پر تو پھر یہ پوچھنا بنتا ہے آپ سے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان 25 سالہ ان کی جدوجہد، 25 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان میں ایک ایسا شخص پرائم منسٹر بنا ہے جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں میرٹوکریسی کا عالم دیکھیے کہ کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. تو آپ آج یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت پر جب آپ کی پارٹی میں یعنی آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ہی آپ کی جگہ پر آ جائیں گے؟ دیکھیں میں 10 سال پاکستان کرکٹ کیپٹن تھا اور میں جب چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کی بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا. میرٹ کے اوپر ٹیم بنی تھی. وہ جو ورلڈ کپ ٹیم جیتی تھی وہ اگلے 10 سال تک دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں واحد پاکستان کا پولیٹیشن ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری کا پلا ہوا نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے ایوب خان نے اٹھایا تو باقی ساری کیبنٹ جنرلز کی تھی، صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو سیویلین تھا. تو 8 سال تو وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں رہا. پھر اس نے جا کے پیپلز پارٹی بنائی. نواز شریف تو خیر پوری طرح وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے کو بڑا ہی کیا دودھ پلا پلا کے وہ ملٹری کی نرسری کے اندر،
وہ آج سپر ڈیموکریٹ بن گئے. لیکن یہ رائے آپ کے بارے میں ان کی طرف سے بھی یہی ہے. اچھا لیکن دیکھیں نا ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن نہیں مانتا. یہ کہتا نا ایسا ہی ہے. سارا ان کا میڈیا کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن نہیں مانتا لیکن ثبوت نہیں دے رہا. سارا ان کا میڈیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اسے ثبوت نہیں دیے. انہوں نے کیا ثبوت دیے ہیں؟ یہ 2.25 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. کیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے پاس گئے؟ ٹریبیونل کے پاس گئے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس گئے؟ جب ہم نے کہا تھا, اور 2013 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری طرح امپائرز ملے ہوئے تھے. چیف جسٹس ملا ہوتا ان کے ساتھ, الیکشن کمشنر ان کا اپنا تھا, کیئر ٹیکر ان کا اپنا تھا. انہوں نے مل کے ساروں نے ریگنگ کی. اور ہم نے 4 حلقے صرف مانگے. ہم نے صرف 133 تھی صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو کہ پٹیشنز تھی, اس میں سے ہم نے 4 مانگی ان کو. ہم نے کہا صرف 4 چیک کر دیں, اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک, نہیں تو الیکشن کا پروب کریں. 1 سال ہم کوشش کرتے رہے سپریم کورٹ میں, الیکشن ٹرائبیونلز میں, الیکشن کمیشن میں اور پارلیمنٹ میں. یہ کدھر گئے ہیں اب تک؟ اور جب چاروں کے چاروں وہ کھولے گئے عدالت کے 2 سال کے بعد, چاروں میں دان دی تھی. انہوں نے کیا کیا ابھی تک؟ ہم نے ان کو پہلے دن کہا کہ ہم تیار ہیں. پارلیمنٹ کی کمیٹی بن گئی, 1 میٹنگ کر کے سارے بھاگ گئے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور جو پنجاب کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ٹوٹل پٹیشنز 2018 کا الیکشن کتنی تھی چیلنج کرنے میں؟ 24. اور تحریک انصاف کی کتنی تھی؟ 23. تو کیوں یہ بھاگ گئے؟ کیوں نہیں ثبوت دے رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے, اور فیفن کی رپورٹ تھی کہ یہ بہترین الیکشن ہوا 2013. خان صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا کہ آپ کی فیملی میں سے, آپ کے بچوں میں سے بعد میں پالیٹکس میں آپ کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میرا تو خیر بچے بدقسمتی سے ہے ہی نہیں پاکستان میں, اور ان کو کوئی چانس نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے نا تو 2 چیزیں ہونی ہوں گی. جی. ایک میریٹوکریسی آنی پڑے گی. دیکھیں میں جو مدینہ کی ریاست کی جب بات کرتا ہوں, تو اب تو ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر 8, 9 اور 10 میں پوری ایک مدینہ کی ریاست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر پڑھایا سبجیکٹ ہو باقاعدہ, اور پھر ریسرچ بھی کی جائے. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا دنیا کی تاریخ میں, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ وہ جو لوگ ایک دم کن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز تھی میرٹ. جو اچھا کرتا تھا دیکھتے دیکھتے وہ جنرل بن جاتا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت بلال جو کہ غلام تھے, ان کو آزاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے 2 کیمپینز میں لیڈ کیا انہوں نے, یعنی جنرل تھے وہ. تو انہوں نے جو انسان اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. اس طرح معاشرہ اوپر جاتا ہے. میرٹ کے پہلے میرٹ, پلیز 2 چیزیں. پہلے میرٹ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ کہ ہم وہ لوگ جو کہ جدھر بھی یہ جو سارا سسٹم تعلیم کا نظام ہے, انگلش میڈیم, 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں, 3 کروڑ بچے اردو میڈیم میں, 25 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں. وہ دینی مدرسے کے اوپر آ سکتے ہیں. کیا اردو میڈیم مقابلہ کر سکتا ہے انگلش میڈیم کا؟ نہیں کر سکتا. تو ہم نے ملک کے اندر پہلے ہی صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ یہ سسٹم پہلی دفعہ ایک سلیبس لے کے آ رہے ہیں. لیکن جو دوسری ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جب تک ایک ملک کا حکمران جواب دہ نہیں ہوگا, جب تک قانون کے نیچے نہیں ہوگا, ہم یہ ملک کبھی آگے جا ہی نہیں سکتا. اگر میں پاور میں آ کے جب میں کرپشن کروں گا نا, میں ملک کو تباہ کر دوں گا. جو آج آپ ساری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں گے غریب ترین ملک کون ہے, دنیا کے نقشے پہ دیکھ. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ نے نوجوانوں کی بات کی نا, میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک آج کل تو موبائل فون کے اوپر ساری انفارمیشن آپ گوگل کریں کہ ملک کا غریب ترین ملک کون ہے, وہ سب سے کرپٹ ہے. اور کرپٹ پٹواری اور تھانے دار والی کرپشن نہیں ہے. جب پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہ جو براڈ شیٹ کے اندر آئے اور جو پیناما کے اندر چیزیں سوری میں آپ کو اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, لیکن ان میں جو چیزیں کیا آ رہی ہیں سامنے,
کہ جس طرح کا پیسہ جو رولنگ ایلیٹ صاحب اقتدار پرائم منسٹر وزیر جس طرح کا پیسہ وہ ملک سے نکالتے ہیں یہ پٹواری اور تھانے دار نہیں نکالتے. سر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, میرٹ کی بات ایک ایسے شخص کے منہ سے ہونی ضروری ہے جنہوں نے اب شعور بیدار کیا. لڑکے لڑکیاں نوجوان بچے بچیاں موبائل ٹارچز ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے, آپ کے استقبال کرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے اس چیز کو. لیکن میرٹوکریسی کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کا ہم استحصال اس وقت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے دور اقتدار سے پہلے, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, نواز لیگ کے دور میں چیئرمین پیمرا کو رکھا گیا. جو اہلیت کا معیار ہے اس کے اشتہار میں اہلیت کے معیار کو کم کر کے ان کو رکھا گیا. آج تک وہ چیئرمین پیمرا ہیں آپ کے دور میں ہوتے ہوئے بھی, اور انہوں نے اپنا ایک متعصبانہ رویہ رکھا ہوا ہے. کچھ چینلز کو فیور کرتے ہیں, کچھ کو نہیں فیور کرتے ہیں. تو آپ ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا اسٹیٹ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کریں گے کہ کہاں ہے میرٹ وہاں پہ؟ دیکھیے جو یہ اس ملک میں پیمرا سے حالات بہت آگے نکل چکے ہیں. پیمرا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو آپ پر ریفلیکٹ کرتی ہے نا چیزیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں. 2008 سے 2018 میں پاکستان کے سب سے برا وقت ہے, اندھیرا والا وقت ہے. جی ایک ادارہ مجھے بتائیں جو انہوں نے تباہ نہیں کیا. مجھے پی ٹی وی سے لے لیں آپ, یہ یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں, پی آئی اے لے لیں, سٹیل میں لے, کوئی پاکستان کا مجھے ادارہ بتائیں جو انہوں نے تباہ نہیں کیا. غلط بھرتیاں کر کے, میرٹ ختم کر کے, کرپشن کر کے. تو ابھی تک بھی وہ چیئرمین ہے نا سر؟ نہیں سوری, کئی جگہ تو ہم اس کو کچھ کر نہیں نہ سکتے. کئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بنی ہوئی ہیں, وہ ٹینیور پوسٹ ہیں, جب تک ان کا ٹینیور ہم نہیں ہٹا سکتے. لیکن آپ کے نالج میں تو ہے نا یہ چیز؟ میرے نالج میں جو چیزیں ہیں, میں یہاں آپ کے سارا پروگرام ہی چلا جائے گا بتانے میں نالج میں لانا چاہ رہے تھے ہم. 2 نمبر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کن کن جگہوں کے اوپر اور کیا کیا ہوا اس ملک سے. لیکن دیکھیں جی, میں ایک چیز پہ آپ کو واپس آ جی پلیز پلیز. دیکھیں نا, جب تک یہ یاد رکھ لیں کہ جب تک ایک ملک کا پرائم منسٹر اور اس کے وزیر جب تک وہ جواب دہ نہیں اور قانون کے نیچے نہیں, اور جب تک ان کا احتساب نہیں ہوتا, ان کو خوف ہو کہ ہم چوری کریں گے پکڑے جائیں گے, وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک, کیونکہ میں ایک ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے یہ دونوں چیزیں یونیورسٹی میں بھی کی ہوئی تھی. جی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گوگل کر لیں, دنیا کا امیر ترین خوشحال ملک دیکھ لیں اور دنیا کے جدھر سب سے زیادہ غربت دیکھ لیں. جو خوشحال ملک ہوگا ادھر قانون کی بالادستی ہوگی, ادھر ایمانداری ہوگی, ادھر ان کے جو ادھر کرپشن نہیں ہوگی. جو غریب ملک ہیں وسائل بے تحاشا لیکن غربت ہوگی, کیونکہ وہاں بھی ان کے بھی وہاں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. جو کہ براڈ شیٹ میں آیا, جو کہ پیناما میں آیا, یہی آیا کہ یہاں سے جب, اب دیکھیں اب سوچیں, جب عمران خان ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے تو وہ, اور میں نے کس کو روکنا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور میں کس منہ سے میں منی لانڈرنگ روک سکتا ہوں؟ میں کس منہ سے پھر اداروں کو کہوں گا کہ جناب آپ اپنا کام, میں نیب کو کہوں مجھے نیب نہیں پکڑے گی اور میں کہوں جی باقیوں کو پکڑو. آنریبل پرائم منسٹر پاکستان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے نیشنل ڈیبیٹ. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا ایجنڈا بھی یہی تھا الیکشن میں, مینیفیسٹو بھی یہی تھا کہ احتساب, اسی نام پر ووٹ ملے. لیکن 2.5 سال ہو گئے خان صاحب آپ کی گورنمنٹ کو, اور بالآخر سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ 120 عدالتیں آپ بنائیں. انہوں نے پھر 1 مہینے کی مہلت بھی دی. بار بار حکومتی وزراء کی طرف سے بیان آتے رہے کہ بنا رہے ہیں. یہ ڈیلے کیوں ہے احتساب عدالتوں میں؟ کبھی آپ کو اندازہ ہوا؟ کیونکہ یہ تو آپ کو خود کر دینا چاہیے تھا کام, اس میں تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. سبھی میں آپ کو دیکھیں, پھر میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ میری قوم ایجوکیٹ بھی ہو. جی پلیز ٹیک یور ٹائم. دیکھیں 2 قسم کے انقلاب ہوتے ہیں, ایک خونی انقلاب ہوتا ہے اور دوسرا انقلاب ہوتا ہے ایک پروسیس, سلو پروسیس چلتا ہے. ایک خونی انقلاب یہ ہوتا ہے کہ خمینی کا آیا, ایک دم سارا جو
جو سٹیٹس کو کہتے تھے, جو رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں, وہ سب کو انہوں نے فارغ کر کے تو ایک نیا سیٹ اپ لیا ہے. ٹھیک, ایک تو یہ ہو گیا, اس میں ایک دم چینج آ جاتا ہے. دوسری طرف ایک بیلٹ کے ذریعے انقلاب آتا ہے. اب بیلٹ کے ذریعے انقلاب میں کیا فرق ہے؟ جی, ہم الیکشن تو جیت گئے, 30 سال 35 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 35 سال سے. یعنی جب جنرل مشرف کے دور میں بھی نون لیگ تو کاف لیگ بن گئی, جی ہاں, اور وہ لوگ تو وہی تھے, زیادہ تر تو وہی لوگ تھے, اور اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان میں سے کئی ہیں, لیکن زیادہ تر تو نون لیگ میں واپس چلے گئے. جی, اچھا, اب پوائنٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جڑیں پہنچ جاتی ہیں نیچے تک, ان کے سارے کنیکشن ہوتے ہیں. ہم اوپر آ بھی جاتے ہیں تو نیچے تو ان کے کنیکشن زیادہ تکڑے ہوتے ہیں. پولیس کے اندر ان کے لوگ بھرے ہوئے ہیں, میں خاص طور پنجاب کی بات کر رہا ہوں. بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے, لنکیجز ان کی ہیں. ہمارے لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کام ان کے ابھی بھی ان کے ہو رہے ہیں. سو جب آپ ایک یہ جو ٹرانزیشن, یہ جو بیلٹ کے ذریعے انقلاب آتا ہے, یہ ایک سلو پروسیس ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمی, اور آپ کو, کیونکہ آپ یہ اپریشیٹ کریں گے. جی پلیز. مسلمان دنیا کا جو سب سے بڑا اسٹیٹسمین میرے زندگی میں مہاتر محمد, جی, انہوں نے ملیشیا کو بالکل تبدیل کر دیا. $500 ان کا پر کیپٹا تھا, وہ آئے ہیں, اور وہ جب گئے ہیں تو 9,000 کا ایسے ہی, یعنی ملیشیا کو کہاں سے کہاں لے گئے. بالکل. ادھر بھی جیسی مہاتر محمد گئے تو ایک وہاں بھی نواز شریف آ گیا, نجیب, اس نے بھی پیسہ چوری شروع کر دیا, اس نے بھی ملک سے پیسہ باہر لے گیا. جی, اس کے اوپر پوری اب نیٹ فلکس کے اوپر ایک فلم بنی ہوئی ہے, اگر میں موقع ملے تو ڈرٹی منی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر پوری فلم ہے. اس نے بھی باہر پیسہ, اس کی بیوی نے بھی ہار, یہ وہ کوڑ روپے کے ہینڈ بیگ شروع کر دیے پہننے. اچھا, وہ ہوا کیا, ملیشیا جو کہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا, وہ مقروض ہو گیا, ایک مقروض ملک بن گیا. مہاتر محمد نے ایک نئی پارٹی کو حصہ لوگوں اکٹھا کر کے اس کو شکست دے دی. جو ون پارٹی سسٹم تھا, جو 50 سال سے ایک پارٹی تھی, مہاتر نے ایک نئی پارٹی کا پرائم منسٹر اس کو شکست دے دی. مہاتر جیسے اسٹیٹسمین 2.5 سال کے بعد انہوں نے واپس ان کو شکست دے دی. مہاتر سے تو بڑا اسٹیٹسمین ہی نہ, میں آپ کو بات کر رہا ہوں پاور آف اسٹیٹس کو. جو لوگ ایک نظام میں جکڑے ہوتے ہیں ان کو, عرب سپرنگ لے لیں, 10 سال پہلے سارے عرب ملکوں کے اندر آپ نے دیکھا طوفان آ گیا, آپ نے دیکھا کہ ایک دم لوگ سڑکوں پہ آ گئے, تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی. آج ذرا دیکھ لیں, سارے واپس کے واپس اسٹیٹس کو واپس آ گیا. سو دیکھیں, یہ جو ہم جس کا مقابلہ ہمیں بھی تو یہی ڈر ہے نا, ہم نہیں واپس تو یہ نہیں آتے, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ. نہیں, لیکن انشاءاللہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی پھر کہاں جائے گی؟ نہیں, میں صرف نہیں سمجھ, میں آپ کو سمجھا دوں یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ جو سڑکوں کے اوپر جناب وہ مولانا فضل الرحمان, خیر مولانا اس کو کہنا جرم ہے, جتنا وہ 2 نمبر آدمی ہے, کیونکہ اس کی جو وضو کر کے نام لیں اس کی جو پراپرٹیز سامنے آ رہی ہے نا, کہتے جی میں جواب دینی. اچھا, ان کا ایک اور بڑا طریقہ ہے اساروں کا, چوروں کا. آپ انہیں کہنا کہ جی آپ نے یہ جواب دیں, جی آپ نے یہ اربوں روپے کی پراپرٹی کدھر سے آ گئی. وہ کہتے ہیں جی, وہ بجائے وہ جواب جی باقی بھی تو وہ بھی تو جواب دے, وہ بھی تو, یعنی یہ ان کا جواب ہے کہ سارے باقی بھی دنیا کرپٹ ہے. یہ ان کی پاور میں یہ بیٹھے رہے, 35 سال سے یہ دونوں باریاں لیتے رہے, صوبوں میں یہ بیٹھے رہے, اور آج ان سے پوچھیں گے جی آپ کے اربوں روپے کی پراپرٹی ادھر کدھر سے وہ کہتے جی وہ باقی بھی کرپٹ ہے. وہ فضل الرحمان کیا کہتا ہے, کہتا آرمی چیف بھی بتائے, فلانا بھی بتائے. یہ ایک آدمی جس کی بزنس ہی کوئی نہیں ہے, مولوی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مولانا ہے نہیں ہے, اس کی پراپرٹیز تو دیکھیں, اس کی کدھر سے پیسہ آیا اس کے پاس. اور ہر گورنمنٹ کے اندر یہ گھسا ہوا ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ڈیزل کے بغیر اسمبلی چل رہی ہے, اور کیونکہ چل رہی ہے اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں واپس آؤں اور پھر میں کھانا شروع کروں. اچھا, اب یہ سارے مل کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے, یہ سارے مجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اگر آپ نے چلنا ہے آگے, اگر آپ کی حکومت سے چلنا ہے تو NRO دے دو. اب میں آپ کو صرف آپ سے کس نے NRO مانگا ہے براہ راست؟ NRO انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے فیٹف کے اندر, انہوں نے 34 انہوں نے کہا نیب کے اندر چینجز کرو تاکہ نیب ختم ہو جائے اور یہ ساری چوریاں بچ جائیں. ان کی رائٹنگ میں ہے, بیک ڈور بھی رابطے کیے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں کسی طرح سے. پہلے تو دیکھیں, پہلے تو میسج بھجواتے رہے نا. کس کے ذریعے؟ ان کے نیچے لوگوں کے, ہمارے لوگوں سے ٹچ تھے کہ جی دیکھیں اگر اسمبلی چلوانی ہے
تو دیکھیں یہ بات کرنی پڑے گی, ڈائلوگ کرنا پڑے گا. ڈائلوگ کیا ہے؟ ہمیں چوری. اب ایک چیز جمیل ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو آیا ہوں ایک کولیشن گورنمنٹ میں, یہ یاد رکھیں کہ اور یہ آپ کی مجبوری ہے. جمہوریت کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, یہ بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ایک تاریخ کا میں پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تاریخ کا بھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے پاس ایک بھاری اکثریت نہ ہو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ریفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب ریفارم کرتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتی ہے, نہیں تو سارے کر لیں. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریفارم کیوں کرنی پڑتی ہے کہ جناب میں بیمار ہوں, اب مجھے کوئی پیٹ میں کینسر ہوئی یا کوئی بیماری ہے, اب جب میں وہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالوں گا تو مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے گا. وہ ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو جب آپ ریفارم کرتے ہیں اور آپ کے پاس اکثریت ہے ہی نہیں, وہ سارے اکٹھے ہو کے, جس طرح یہ نہیں ابھی سارا یہ ٹولہ چوروں کا اکٹھا ہوا ہے, یہ سارے آپ کو ہر جگہ جی مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا سارا ان کی وجہ سے ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنی میجورٹی بھی سنبھالنی پڑتی ہے, آپ کو پارٹنرز بھی سنبھالنا ہے, کولیشن. تو ایک کمزور حکومت کے لیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ریفارمز بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک مضبوط پولیٹیشین عمران خان صاحب کو وہ کمزور سیٹ اپ گورنمنٹ کا, جس میں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ قوانین پاس نہیں کرا سکتے, آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کمزور سیٹ اپ پہ ایک مضبوط ترین سیاستدان جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو بیٹھے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ پھر تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ if you're not comfortable with the system, آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. زمین چھوڑ دینا چاہیے تو ان لوگوں کو آپ کہیں جو لوگ جن کو مقابلہ نہیں کرنا آتا. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جنرل مشرف, آرمی چیف, ہیڈ آف گورنمنٹ, جوڈیشری ان کے کنٹرول میں, امریکہ کی بیکنگ, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, یعنی اس سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا. میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے نا, اور نیب اس کی اپنی, میرے تو نیب کنٹرول میں نہیں ہے, جوڈیشری اس کے کنٹرول میں تو جوڈیشری کنٹرول نہیں کر رہا, اکثریت میرے پاس نہیں ہے. ہاں, تو اس مشرف نے پہلے گھٹنے ٹیکے اور نواز شریف کو این آر او دیا. یہ جو براڈ شیٹ کا ہے یہ کیا ہے؟ سارا یہ ہے کہ انہوں نے کہا پیسے ریکور کرنے ہیں, اور وہ کلثوم نواز سڑکوں پہ نکلی. ایک کلثوم نواز کے اوپر, میرے پر تو سارا چوروں کا ٹولہ نکلا ہوا ہے, وہ ایک کلثوم نواز نکلی. جنرل مشرف اتنا طاقتور, اس نے جا کے این آر او دے دیا اور وہاں اس کو سعودی عربیہ بھیج دیا 10 سال. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. دوسرا, وکیل نکلے, 1 ارب روپیہ خرچ کیا تھا انہوں نے زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے $60 ملین, اور ایک سرے محل جو زرداری نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میرا نہیں ہے, اس کے اوپر 1 ارب روپیہ پاکستان گورنمنٹ نے باہر وکیلوں پہ خرچ کیا. یہ نواز کو پہلے این آر او دیا, پھر زرداری کے اوپر. جب وہ سرے محل بکا, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں, گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ بکا, اب پیسہ پاکستان کو آنا تھا, وہ ادھر چلا گیا. اتنے میں این آر او دے کے وہ بھی پیسہ لے گیا, وہ جو 60 ملین پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی ہضم کر گیا. اب سنیں ہوا کیا کہ وکیل نکلا ہے سڑکوں پہ, وکیل نکلے, مشرف جتنی اتنی طاقت جس کے پاس ساری, وہ گھبرا کے این آر او دے دی. اب مجھے دیکھیں, کوئی میرے پاس نہ طاقت ہے, کلیئر میجورٹی, کولیشن گورنمنٹ, عدلیہ آزاد, نیب کا ہمارا سارا نیب ان کی بری ہوئی ہے. اس دور میں بھی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک آدمی کو میں این آر او نہیں دوں گا, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس ملک کو جتنا بڑا ان 2 این آر او سے نقصان پہنچا ہے, آج جو ہم 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا, آج ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں اپنی تعلیم کے لیے, سڑکوں پہ, صحت کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, سوچے آدھا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. اب کس طرح ایک 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے؟ ہر جگہ مصیبت ہے. وہ کبھی کلارکس پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں, ہر کوئی رو رہا ہے کہ جی ہماری مہنگائی کی تنخواہ کا. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پہلے ملک کو بینکرپٹ کیا, اب لوگوں کو سڑکوں پہ نکل کے اکسا رہے ہیں,
صرف ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ میں ان کو NRO دے دوں جو نہیں ملے گا. اس کے لیے یہ مختلف طریقے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اختیار کر رہے ہیں. میں پرٹیکولرلی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے الائی ہیں GDA والے, محمد علی درانی صاحب پیر پگاڑا کا پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس, پھر کہہ رہے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی, اور بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ ٹریک 2؟ نہ کسی نے میرے سے پوچھا, آپ کے کانسینٹ کے ساتھ نہیں گئے, نہ میرے سے کسی پوچھا, اور اگر کوئی میرے سے پوچھتا تو میں کہتا کوئی ٹائم ضائع نہ کرو, کیونکہ ڈپلومیسی کیا ہے جی, آپ جائیں گے وہ کہیں گے جی NRO دے دو, اور کیا آپ جو مرضی بات کریں گے نا, اور بات شروع کریں گے اچھا جی یہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے NRO دے دو. ان کا تو اور مقصد دیکھیں جی, انہوں نے یہ جو براڈ شیٹ کا ہے, اب یہ کیا چیز نکلی آپ کے سامنے, اس میں صرف یہ چیز سامنے آئی کہ ایک فرم وہ کہتی ہے ہم نے ان کے پیسے بھی ڈھونڈ لیے, کدھر کدھر پڑے ہوئے تھے, سب کچھ تیار تھے, ایک دم گورنمنٹ نے ان کو NRO دے کے کہتا جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ. پھر وہ دوسرے تو وہ اس کا سارا کیس ہی یہ ہے, وہ شور یہ مچا رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے پیسوں کے پیچھے ہم چلے گئے تھے, گورنمنٹ نے سمجھوتا کر کے اور ہمیں کہا, اور آج ہمیں کتنے پتہ نہیں ارب روپیہ دینا پڑا ہے براڈ شیٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ نے NRO دے دیا, تو ادھر بھی مار کھائی گورنمنٹ نے, اور جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بھی ان کو. سر آپ بار بار براڈ شیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس پہ ہی آ جاتے ہیں نا. تو براڈ شیٹ پہلے تو اس نے ہدف تنقید بنایا مصابی نے اس کو, کیم ایل این کو, اور اب اس وقت گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ ان کے کٹہرے میں آئی. آپ ظفر علی QC نام کے بندے کو جانتے ہیں, کبھی آپ سے آ کے ملا ہو؟ ایک دفعہ مجھے آ کے کوئی آدمی ملا, اس نے اسی نام کا بندہ, اس نے کوئی ظفر کوئی تھا کہ میں جی وہ تو, اور اس نے ہمیں کوئی نہیں کہا وہ براڈ شیٹ کا ہے, اس نے کہا کہ میں یہ جو آپ کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, اور اس نے ہمیں کوئی گنائے, میں بھول گیا اس نے $20 ارب کہا تھا یا کتنے کہا تھا, یا شاید زیادہ اسے کہا, مجھے بھول گیا. آپ سے ڈائریکٹلی کہا تھا اس نے, جب ہم شروع میں ہماری گورنمنٹ آئی تھی نا تب مجھے یاد, تو اس نے کہا کہ آپ کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں تو مجھے ایکسکلوسیو رائٹ دے دو کہ میں یہ ایسٹس ڈسکور کروں اور مجھے پیسے 1% دو. کیا آپ کے نالج میں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں سے اس سارے سچویشن کے اندر کسی نے حصہ مانگا تھا اس کا؟ ایک لیٹر میں ساری باتیں لکھی گئی ہیں, اور مصابی بار بار یہ بات کہہ رہا ہے. میں اس سے ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں جی. ہم اس کو کہنے لگے ہیں یہ براڈ شیٹ والے کو کہ ہمیں پوری ڈیٹیلز دے. اب آفیشلی گورنمنٹ اب مانگے گی ان سے پوری ڈیٹیلز اب بتائیں, کیونکہ ابھی تک تو میڈیا پہ چل رہا ہے نا جی. ہم اب اس سے پوری ڈیٹیلز مانگیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا, کون ملا, کب ملا, آفیشلی پھر ہمارے پاس پورا پتا ہو. کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کہہ رہے پیسے. مسٹر پرائم منسٹر جب آپ کو پتا تھا تو اتنا سارا جرمانہ ہونے کے باوجود پھر براڈ شیٹ جیسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جب پہلے میں عرض کروں کہ ہمیں کسی, وہ جو ظفر آدمی ملا تھا اس نے نہیں مجھے کہا تھا وہ براڈ شیٹ کا ہے, وہ تو کہتا میں وکیل ہوں. اس نے ڈیسیو کیا, غلط بتایا. نہیں, یہ تو اب کہہ رہے ہیں, اب میرے خیال میں مساوی کہہ رہے ہیں, جہاں تک مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا. کانٹیکٹ تو ظفر آدمی کا ہوا تھا, اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ یہ براڈ شیٹ سے ہے. مطلب آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں کک بیکس مانگ رہا ہے, پیسے مانگ رہا ہے, کمیشن مانگ رہا ہے, آپ کے نالج میں یہ چیز نہیں ہے؟ مجھے نہ آج تک بتایا, مجھے تو بتا دیتا پھر اگر یہ کہتا ہے. اور اب ہم مانگیں گے, اب ہم اسے پوری ڈیٹیل مانگیں گے, آفیشلی مانگیں گے. چلیں اب آپ کی کیبنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. بیچ میں آپ کی ایک کیبنٹ میٹ ہوئی اور اس میں آپ نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اگر کوئی جا کر بات کرتا ہے تو اب اس طرح سے نہیں چلے گا, جو فیصلے ہوں گے میں نے کرنے ہیں. اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب کا استعفیٰ آیا. سب سے پہلے تو ریزن بتائیں کہ ان کے استعفے کی ریزن کیا بنی ہے, اور کیا آپ لوگ ان کو ریٹین کریں گے؟ استعفے ایکسیپٹ کیا آپ نے, نہیں کیا؟ دیکھیں, ندیم نے استعفیٰ دیا, اس کی اپنی وجوہات ہوں گی. آپ کی ڈانٹ ٹپٹ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی؟ میں نہیں جانتا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے مانگا گیا ہے استعفیٰ. لیکن نہیں, میں نے نہیں, اس سے مانگا. BBC کو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا ہے. تو یہ کس نے مانگا ہے ان سے؟ غلط بات کر رہے ہوں, جو بھی یہ کہہ رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں. میں نے کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا. میں آپ کو ایگزیکٹ بات کرتا ہوں, حالانکہ کیبنٹ کی بات باہر نہیں, پلیز آپ کر دیں. باہر تو نہیں نکلنی چاہیے, لیکن ایگزیکٹ سر آلریڈی نکل جاتی ہے, لیک ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم چیک کریں گے کہ کیا وجہ ہماری کیبنٹ کی میٹنگ, ابھی کیبنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کے اپنی کیبنٹ کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. جی, لیکن دیکھیں اب میں آپ کو یہ سمجھا. دیکھیں ہماری جو ڈیموکریٹک جو ابھی ٹریڈیشنز بنی نہیں ہے, کیبنٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی. جو کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, پہلے تو کیبنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتا ہے, جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ساری کیبنٹ اون کرتی ہے.
اور یہ ہے کیونکہ ہم نے لیے ٹریڈیشن برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے، تو اس کا نمبر 1 اصول یہ ہوتا ہے. اور ہماری یہ جو گورنمنٹ کی آئی ہے، ان دونوں پارٹیز نے مل کے اپنے 5 سال میں اتنی کیبنٹ میٹنگز نہیں کی جو ہم نے 2.25 سال میں تو کوئی شک. That is appreciable. ہمارا ایک ڈیموکریٹک کیبنٹ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ کبھی ہمارے جو کیبنٹ میں منسٹرز بیٹھتے ہیں جو اور بھی کیبنٹس میں رہ چکے ہیں 4-5 ایسے، ان سے یہ پوچھ لیں کہ کبھی کسی کیبنٹ میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی ہے جو ہماری کیبنٹ میں ہوتی ہے. 6 گھنٹے ہماری ڈیبیٹ، ایک سبجیکٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. میری تو کوئی مل نہیں ہے، میں کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، میرے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں تو سارا فیصلہ میرٹ پہ کرتا ہوں اور میرٹ کے اوپر ساری ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن جب پھر ایک کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے، اس فیصلے کے اگینسٹ آپ نے اگر جانا ہے آپ ریزائن کریں. یہ ریزن بنی ہے ان کے ریزائن. یہ دنیا کے اندر میں آپ کو اب ٹریڈیشن بتا رہا ہوں جی کہ دنیا میں اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں نا تو پہلے تو کبھی کیبنٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی وزیر نہیں جاتا کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور ڈیبیٹ ہو کے ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اتفاق سے اگری نہیں کرتا کیبنٹ کے فیصلے سے، تو پھر وہ بجائے پبلک میں جانے کے وہ کہتا ہے میں کیونکہ اگری نہیں کرتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ اس کے علاوہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کیبنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہوں. اچھا، اس کیبنٹ میٹ میں آپ کی جو ڈسکشن کا سب سے زیادہ جملہ زیر بحث آیا ہے وہ ایک جملہ تھا، آپ نے کہا کہ اب اگر کسی نے یہ بات کی تو وہ یا تو استعفیٰ دے دے کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے، میری مرضی، میں جس کو چاہوں ترجمان لگاؤں یا نہ لگاؤں. تو فیصلہ کرنے کا اختیار کرنے کی بات اب کیوں آپ نے کی ہے؟ اس سے پہلے فیصلے کوئی اور کر رہا تھا. یہ بالکل ایسے نہیں کہا. میں نے ایگزیکٹلی جو بھی آپ سے بات کی ہے میں نے یہی کہا کہ ایک دفعہ جب کیبنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس نے اس فیصلے کے اگینسٹ اگر کیبنٹ میں بات کرو، ڈیبیٹ کرو، اپنے ویوز دے دو، اگر اس کے باوجود پھر کیبنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کنسنسس کے بعد، آپ پھر بھی نہیں مانتے، پھر آپ استعفیٰ دے دیں. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں، ایک سن لینا، پھر آپ استعفیٰ دے دیں. اور یہ کوئی ہمارے نہیں، دنیا میں ساری کیبنٹس کی یہ ٹریڈیشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ ٹریڈیشن ہے. میں تو صرف ان کو جمہوریت سکھا رہا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. لیکن آپ کچھ ریٹین ان کو کریں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے افضل چاند صاحب نے کہ میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا بالکل بھی، اور شاید ان کا کہیں وہ منع ہی. میں نے تو ندیم کو کبھی بھی نہیں کہا استعفیٰ دینے کا. آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک؟ کر لیں گے. میں نے ابھی اچھا، مجھے تو ویسے حیرت یہ ہے کہ اس نے استعفیٰ دے کے اگر پہلے مجھے اخباروں میں چلا گیا، یہ بھی غلط ہے. اچھا، آپ کے 2 شورائے آفاق جملے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سپر ہٹ ہو گئے. ایک تو یہ کہ ریٹائرمنٹ قبر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سکون تو قبر میں ہے. تو یہ آپ خود سے اس طرح کے جملے کریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لیڈ بن جائے سپر، یا آپ خود سے اسپونٹینیسلی ہو جاتا ہے؟ میرے جو عظیم رول ماڈل ہیں وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ہے کہ علم کی تلاش میں جاؤ پیدا ہوتے ہوئے اور قبر جانے سے پہلے، قبر تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ لحاظ سے مات. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے آپ کی. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 60 سال کی عمر میں علم تو یہ مسکوٹ ہوتا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالتے ہیں. نہیں، یہ ہے فیکٹ. میں بلیو کرتا ہوں اس میں کہ انسان جس وقت اس کی سٹرگل ختم ہوتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور علم کی جو تلاش ہے وہ سب سے بڑی سٹرگل ہے. جو انسان اپنے ذہن کو جب ایکٹیو رکھنا ختم کر دیتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ 60 سال پہ بھی 40 سال پہ بھی ختم ہو سکتی ہے. تو بیسکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی اللہ نے ہمیں پیدا کیا سٹرگل کرنے کے لیے، اور سٹرگل ہی انسان کو چلاتی ہے. جتنی سٹرگل کرتا ہے اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ علم تو ایک ایسی چیز ہے جتنی آپ سٹرگل میں ہی آپ علم سیکھتے رہتے ہیں. ہاں جی، اور قبر سکون تو صرف قبر میں ہے، اور قبر میں پھر وہ دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. آنریبل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے گا ہمارے.
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जाकर ये मान लिया है कि अमेरिका से फंडिंग हुई, और ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी की जान से पहले कहा जाता रहा है कि हमें कोई फंडिंग नहीं होती रही है। तो जब सारा मुद्दा अपने एजेंट्स पे ही डालना है, मामला अगर एजेंट्स के ऊपर ही डालना है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती है बतौर पार्टी। तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये आपने अच्छा किया ये बात कर दी। ये जो हमारा ये जो चोरों का टोला है ना, ये सारा जो एपीडीएम कहता है, सारे बड़े बड़े नामवर मुल्क के डाकू उसमें मुझे नजर आते हैं। जितना ज्यादा शोर मचाता है उतनी ज्यादा उसने चोरी की होती है, क्योंकि डर लगा हुआ है ना उनको कि पकड़े जाएंगे, और कोशिश पूरी किसी तरह ये मान जाए, तो हर जगह ब्लैकमेल करते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पे आ गया। अच्छा, हम इनको कोई सीरियस ही नहीं लेते थे शुरू में। जिस तरह इन्होंने जब कहा ना सिलेक्टेड, तो हम कोई सीरियस ही नहीं ना ले, क्योंकि ना इलेक्शन कमीशन में जाए, ना कोई पार्लियामेंट में आए, कहीं बात ही ना करे ना, और सिलेक्टेड, तो हमने सीरियस ही नहीं लिया। तो जब सीरियसली लिया तो देखा कि 2013 इलेक्शन के अंदर और 2018 के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। वो फैफन जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कह रहा है कि 2018 का इलेक्शन बहुत बेहतर हुआ है, और इनका इलेक्शन 2 नंबर था, क्योंकि अंपायर ही सारे इनके थे, चीफ जस्टिस इनका था, इलेक्शन कमीशन सब इनके थे। अच्छा, अब ये आ गए दूसरी चीज पे, क्योंकि चीजें ढूंढ रहे हैं ना किसी तरह ग्रिल करें, पकड़े, तो उनको मिल गई इलेक्शन, ये जो फॉरेन फंडिंग। हाँ जी, मैं बड़ा खुश हूं। मैं अब ये चाहता हूं कि एक इलेक्शन कमीशन को मैं ये, क्योंकि है तो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वक्त पे पीटीआई की जो इलेक्शन कमीशन में हमारे फंड्स हैं, हमारे जो भी हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, हाँ, हमारी रखें, नून लीग की रखें, पीपल्स पार्टी की रखें, और मौलाना फजल रहमान की रखें। मैं आज सबके सामने कहता हूं कि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी तो फंडिंग है ही कुछ नहीं। ये तो बड़े बड़े मुर्गों पकड़ के उनसे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ये इक्तदार में आके उनको पैसे पूरे कर देते हैं इनकी। और इन्होंने बाहर, मैं गारंटी करता हूं कि इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं, ये दोनों ने। सुन ले मेरी बात। अब हम वो पार्टी हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की हमने, यानी जो तो कोई भी पार्टी कर सकती है, लीगल मीन से। आपको मेरी बात समझने की, देखिए दुनिया के अंदर ये पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है। मसलन डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में है, लेबर पार्टी, ये सब पॉलिटिकल फंड रेजिंग करते हैं। वो होता क्या है, वो डिनर्स करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, उसके प्लेट के ऊपर इतना पैसा होता है, वो इतने पैसे देते हैं, वो उनके पैसे, इस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं। क्योंकि मेरा तजर्बा है, मैं पाकिस्तान में, अल्लाह का करम है कि यहां लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने पाकिस्तानी अवाम से पैसा इकट्ठा किया, वो मैंने किया। वो मैंने शुरू हुआ शौकत खानम से, मैंने सीखी फंड रेजिंग, क्योंकि हमने तब पैसा इकट्ठा करना था। और सबसे ज्यादा जो मेरा आधा पैसा इकट्ठा होता था, बल्कि आधे से भी ज्यादा, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी देते थे। जो हमारे पाकिस्तानी, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत बैठी हुई है, अमेरिका जाता था, इंग्लैंड जाता था, नॉर्वे, सारी जगह। और वो हम क्या करते थे, डिनर्स करते थे, डिनर में वो आते थे, और डिनर में जो पैसा इकट्ठा होता था वो फिर हम उसको, और हम बकायदा ऑडिटेड है हमारा सारा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप ये देखेंगे तो ये पीटीआई की 40,000 हमारे नाम होंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, और ये वो नाम नहीं होंगे जो चीनी वाला और वो पापड़ वाला, और वो जो अभी सिंध के अंदर एक और गेम निकला है कि पेंशन्स के ऊपर बहुत बड़ा अभी गपला हुआ है। आज ही मैं देख रहा था कि 2 अरब की पेंशन्स की चोरी हुई है, और 80 वो फेक नामों के ऊपर पेंशन 2 अरब रुपया चला गया। देखें, हमारे सारे, आप देखेंगे, उन लोगों को कांटेक्ट करें, आपको वो बताएंगे कि हाँ हमने फंड रेजिंग डिनर टेंट के 40,000 हमारे नाम है। ठीक है, ये अच्छा, एक मिनट है जाओ। तो मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने ये खोल दिया है, अब ये सबके सामने पब्लिक पे आना चाहिए कि पीटीआई ने अपना पैसा कैसे इकट्ठा किया। सारे हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड है। जो ये फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं वो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। आप कहना चाह रहे हैं कि ओपन होना चाहिए पब्लिक के सामने, और इनका भी सबके सामने आना चाहिए।
ان کی جو انہوں نے فنڈنگ کیا نا یہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے. آپ نے بھی کہا کہ آپ گارنٹی کرتے ہیں, آپ کو بڑا یقین ہے کہ ان دونوں کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے, تو یہ تو ایک بڑی سیریس بات ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی باہر سے پیسے لے کے تو سب کچھ یہاں پہ کر رہی ہیں, ڈونٹ یو تھنک اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے, اس کو آگے بات if you are so sure about it. میں کیوں جانتا ہوں کہ ان کو فورن فنڈنگ ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے 2 ملکوں نے فورن فنڈنگ مجھے آفر کی ہے. آپ نے لی تھی پھر؟ اگر میں لی ہوتی تو میں آج اس کانفیڈنس سے آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں, اور مجھے پتا ہے کہ وہ ملک, وہ جو دونوں ملک جنہوں نے مجھے آفر کی تھی وہ ان کو فنڈ کرتے. کیا اس میں اسرائیل بھی شامل تھا؟ نہیں, مولانا صاحب نام لیتے ہیں اسرائیل نہیں شامل. اسرائیل نہیں تھا. اس سے آگے میں نہیں, اسرائیل کی نہیں شامل. لیکن 2 وہ ملک ہیں جو کہ دیتے رہے ہیں پیسے, اور مجھے یہ پتا ہے. آپ کو شیخ رشید میں ملک نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے تھے کہ ہمارے تعلقات ہیں ان سے خراب ہو جائیں گے. لیکن شیخ رشید آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ جب نون لیگ میں تھے, یہ جب نواز شریف سے گئے تو کن کن ملکوں نے انہیں پیسے دیے. اچھا, میرا پھر اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں, کچھ اس قسم کی اطلاع ہے آپ کو؟ کوئی سعودیز نے یا کسی نے رابطہ کیا ہو یا قطر والوں نے رابطہ کیا ہو؟ نہیں, مجھے اس وقت اطلاع نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ اسحاق ڈار نے اسائلم لے لیا, آپ کو پتا ہے نا, بھاگا نون لیگ کے دور میں. دیکھیں مزیدار, میں ویسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک سے ایک تو دیکھیں یہ, کیونکہ میں قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کیوں وجہ ہے کہ جن ملکوں میں کرپشن نہیں وہ اوپر ہیں, اور جو کرپٹ ہیں وسائل کے باوجود وہ بیچارے غریب ہیں. دیکھیں کرپشن نمبر 1 کیا کرتی ہے؟ جی, نمبر 1 یہ کرتی ہے کہ جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہونا چاہیے, جسے پاکستان میں نوکریاں ملیں گی, وہ چوری ہو کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے. دوسری چیز, جب پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے آپ کو ڈالرز لے کے بھیجنا پڑتا ہے. جب آپ ڈالرز لیتے ہیں تو اگر اتنے زیادہ آپ کے جب ڈالر خریدے جاتے ہیں تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, روپیہ نیچے گر جاتا ہے. جب روپیہ نیچے گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. مثلا آپ نے تیل منگوانا ہے, سب سے بڑا تیل مہنگا ہو گیا. تیل کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی, اور تیل مہنگا ہوا بجلی مہنگی, کیونکہ آپ کی بجلی آدھی بنتی ہے تیل سے, اور باقی سارے کانٹریکٹس جو بجلی کے آئی پی پیز ہیں وہ سارے ڈالرز میں ہیں, تو بجلی مہنگی ہو گئی. 70% آپ کی ہماری جو دالیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں باہر سے, وہ مہنگی ہو گئی. گھی ہمارا سارا جو ایڈیبل وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, وہ مہنگا ہو گیا. تو جیسے ہی آپ جب ملک سے باہر ڈالر بھیجتے ہیں, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے, روپیہ گرتا ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے, غربت ہوتی ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چند سال پہلے ایک رپورٹ دی تھی, امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, کہ ہر سال وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو باہر جاتا ہے. جو ٹوٹل قرضہ ہم نے آئی ایم ایف سے لیے وہ 6 ارب ڈالر ہے. تو سوچ لیں کہ اگر یہ پیسہ باہر نہ جائے, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. اور دنیا میں جو غریب ملک ہے, جو میں آپ کو سب کو کہنا چاہتا ہوں, جو یہ کمزور ملک ہیں, ہر سال, اب یہ یونائٹڈ نیشنز کی ابھی جو جنرل اسمبلی ہوئی تھی اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی تھی, ہر سال غریب ملکوں سے 1000 ارب ڈالر ملک سے منی لانڈرنگ ہو کے یہ لنڈن, باہر, آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے, جس کی وجہ سے امیر اور غریب ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. سو یہ دوسرا جو کرپشن کا اہم ہے کہ یہ جب پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے, آپ کا روپیہ بھی کمزور ہوتا ہے, آپ کے ملک میں غربت ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, جب ایک پرائم منسٹر اور اس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں تو وہ سارا نظام تباہ کرتے ہیں. یعنی نیب میں اپنا ایک وہ جو پچھلا نیب کا ہیڈ بٹھایا ہوا تھا, وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نواز شریف کی کرپشن پروٹیکٹ کر رہا تھا, زرداری کے کیس کلوز کر رہا تھا. تو جو ادارے ہیں جن کا کام ہے روکنا, انہی کو تباہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ملک میں کرپشن پھیل جاتی ہے. ایف بی آر کو تباہ کر دیتے ہیں, وہ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتی. جب ایف بی آر کو, اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میں ایف بی آر کو تو ایک تکڑا نہیں رکھوں گا, تو جب ایف بی آر کو میں کمزور کروں گا وہ ملک کے لیے پیسہ, سو وہ سارا نظام تباہ کر دیتے ہیں. اور چوتھی چیز دیکھیں, جو سب سے بری, اس سب سے زیادہ جو نقصان کرتے ہیں, وہ ملک میں کرپشن کو ایکسپٹیبل کر دیتے ہیں. آپ کے اب سوچیں, آپ کے صحافی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو بولنے کی اجازت دیجیے. ایک آدمی جو چوری کر کے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہوا ہے, جس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں
کیونکہ وہ پاکستان سے اور ہمارے دور میں نہیں باہر بھاگے, یہ نون لیگ کے دور میں دونوں بیٹے باہر بھاگے. لیکن انہیں صحافیوں کو پھر انٹرویو بھی تو آپ دیتے ہیں نا, یہ بھی تو افسوس نہ نا. دیکھیں ایک پرائم منسٹر کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح کرنی, تو میں صحافیوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے, دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا ایک بد کردار آدمی اور ایک عام آدمی ایک ہی ترازو میں آپ ان کو تولیں گے؟ کیا یہ ایکول ہیں؟ کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی جب آپ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں گے تو ملک میں برائی تو کوئی بھی, کرپشن دیکھیں نا, اگر آپ یہ نواز شریف اور یہ جو سارے کرپشن کی جو ٹولہ کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے, اگر آپ ان کو پولیٹیشین سمجھیں گے بجائے یہ مجرموں کو, یہ قوم کے مجرم ہیں, آپ ان کو پولیٹیشین سمجھیں گے تو آپ تو ان کو ایکسیپٹیبل کر دیں گے. خان صاحب جانے تو آپ نے دیا نا, وہ تو آپ سپریم کورٹ جاتے, وہ تو جب لاہور ہائی کورٹ سے آیا تھا دیکھیں, وہ آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں. ہم دیکھیں, ہمیں کہا گیا کہ کسی ٹائم میں مر جائے گا. اب 19 فروری ہمیں ایک ہائی کورٹ نے ہمیں کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے, گارنٹی دیں. آپ اتنے رحم دے لیں گے, ہم نے کم از کم لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ ہم جانتے ہیں اس کو کم از کم 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی دے دو, یعنی کیونکہ پیسہ تو ان کا خدا ہے نا, تو اگر پیسے شاید پھر واپس آ جائے. لیکن خان صاحب وہ بھی ہماری بات نہیں مانی. آج سے 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے ڈیٹ دی, اور وہ ڈیٹ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جتنا بڑا ویژنری لیڈر, وہ ڈیٹ کیسے دے دیتا ہے کہ ہم گھسیٹ کے لے آئیں گے, اور اگر ہمیں پرائم منسٹر برٹن سے ملنا پڑا تو ہم ان سے جا کے ملیں گے. لیکن وہ ڈیٹ دینے کی ضرورت کیا تھی جب آپ کو کنفرم نہیں ہو کہ آپ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ جمیل, میں کبھی ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈیٹ ہے نہیں. مجھے تو پروسیس کا پتہ ہے. دیکھیں 2 ہی پروسیس ہے, یا آپ اس کو ڈپورٹ کروائیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈپورٹ امیجیٹلی ہو سکتا ہے, اور یا پھر ایکسٹریڈیشن کروائیں جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے. یہ 2 ہی طریقے ہیں. تو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ لوگ رینیو کروائیں گے, ان کا پاسپورٹ ہونے دیں گے رینیو؟ ہم مشاورت کریں گے کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ اس مجرم کو پاکستان لانے کا کیا ہے. شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں, بطور انٹیریئر منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹیوز ہیں خان صاحب کے کہ ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہونے دینا. آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بہترین طریقہ کیا ہے. اس کا بھی 2 ہے کہ اگر رینیو نہ کرا تو وہ اسائلم لے لے گا, پھر وہ وہیں ٹک جائے گا. دیکھیں اصل صرف میں آپ کو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا. جی پلیز. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ایک معاشرے میں ہوتا ہے نا, جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, جو میں نے صحافیوں کی تو ایک مثال دی. آپ دیکھیں کوئی کسی مغربی دنیا کے اندر جدھر اخلاقیات بچی ہوئی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے؟ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں کہ انہوں نے سارے باہر بھاگے ہوئے, اسحاق ڈار اس کے 2 بیٹے باہر بھاگے ہوئے, نواز شریف اس کے بیٹے باہر بھاگے, شہباز شریف اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا, اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے. اور یہ ہمارے زمانے میں تو صرف وہ کیا نام ہے سلمان شہباز گیا ہے, باقی تو ان کے زمانے میں باہر بھاگے ہوئے. ان کی ابھی بھی پارٹی کے لوگ, ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی اللہ کو جواب دہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے, ان کی ساری پارٹی کی لیڈرشپ کو پتا چوری کی ہوئی ہے. کیوں ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک اس ملک کے غریب لوگوں کا پیسہ چوری کر کے باہر گئے ہوئے ہیں اور پھر ٹی وی پہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو شرم نہیں ہے. ان کو سب کو پتا کہ میں تمہیں جمیل دیکھو بڑا امپورٹنٹ. جی پلیز. آپ اگر ایک ملک کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. پیسے سے ملک, پیسہ جاتا ہے, آپ بھی جاتا ہے, اس سے ملک تباہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے, دیکھیں آج اب مغرب میں, کیونکہ میرا ٹائم مغرب میں گزرا ہے, ان کی آپ اخلاقیات کمپیئر کریں اپنے سے, بہت بہتر. اسحاق ڈار جب وہ سمجھا کہ وہ ساروں کو ہی کون کر لے گا, وہ چلا گیا ہارٹ ٹاک پہ. جو اس نے اس سے کیا اسحاق ڈار سے, کیا ہمارے صحافی نہیں کر سکتے اس سے؟ کیونکہ انہیں جب پتا ہے کہ آدمی باہر بھاگا ہوا ہے, اس کی سارا ریکارڈ, اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ہدایبہ پیپر مل میں کہ کیسے یہ پیسہ چوری کر کے نواز شریف کی فیملی, یہ باہر وہ قاضی فیملی جو لندن BBC کی فلم بنی ہوئی ہے, تو کیا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ بڑے پولیٹیشین ہیں جی, ہارا شام کو بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنے. دیکھیں یہ ظلم سمی, یہ بہت ہمارے بچے, ہماری جو اکثریت ہے وہ یوتھ ہے,
ان کو آپ بجائے ان مجرموں کو مجرم کہیں جو کہ مغرب معاشرے میں ہوتا ہے. دیکھیں ایک جمیل میں آپ کو بتاؤں کہ ضرور ذرا دیکھیں کہ فرق کیا ہے. سنگاپور میں ان کا ایک ایماندار پرائم منسٹر ہے لی کوان یو. جی اس نے سنگاپور میں کرپشن کے اگینسٹ پوری کی, اور کرپشن پہلے دن نہیں جاتی, کرپشن کے اگینسٹ پوری جہاد ہوتی ہے. 15 سال کے بعد ایک سنگاپور چھوٹا سی جگہ تھی, وہ ایسے ہو گیا کہ جنہیں اس کے آنے سے پہلے کرپشن ہماری طرح کی تھی. اس کے بعد معاشرے کے اندر جو اس نے چینج لے کے آیا کہ معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے خلاف, تو جب انہوں نے اس کے قریبی دوست تھا اس کا وزیر, جب وہ پکڑا گیا کرپشن میں, اس نے خودکشی کی. کیوں خودکشی کی؟ کہ اس کو پتا تھا معاشرے میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے. اب یہاں بڑے بڑے دندناتے ہوئے چور شادیوں پہ جا رہے ہیں, ان کو ایسے ایسے لوگ مل رہے ہیں. تو جب آپ کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں, اس سے بڑا ظلم معاشرے میں نہیں ہوتا. پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں تھانے دار اور پٹواری کو جی چوری نہ کرو؟ وہ یہاں تو تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کو, وہ تو واقعی مشکل ہے اس کے لیے, لیکن مہنگائی ہوئی ان کے لیے واقعی مشکل ہے. اس میں خان صاحب پھر آپ پر بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ نے بھی الیکٹیبلز کے طور پر ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا, بھلے وہ آپ کی پالیسی سے متفق تو ہیں, ابھی آپ کے ایجنڈے پر ہوں گے, لیکن ان پر بھی ماضی میں بہت زیادہ الزامات ہیں, ان پر بھی کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں. تو پھر وہ ایکسیپٹیبلٹی آپ کے ہاں کیوں؟ دیکھیں اب سم یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہاں جو کرتے کیا ہیں کہ جب آپ کو کہنا کہ آپ نے جواب دینا ہے تو آپ بتائیں جی یہ آپ کی اتنی اربوں روپے کی مریم نواز کی, یہ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں انکشاف یہ ہوا کہ جو 4 اربوں روپے کے بڑے بڑے محلات ہیں لندن کے اندر, سب سے مہنگے علاقے میں, وہ مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے, یعنی مالکہ ان کی مریم ہے. 2 کمپنیز جن کے نام پہ ہیں ان کی مالکہ وہ ہے, وہ انکشاف ہو گیا. اب آپ بجائے جواب دیں کہ کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا, وہ ساری دنیا کا چکر, مجھے کیوں نکالا, کبھی وہ, کبھی عدالتوں کو برا, کبھی آرمی چیف کو برا, ساری جگہ بھاگا, پھر میرے سے بہت ظلم ہو گیا. بھئی آپ جواب دیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے. میرے سے انہوں نے انتقامی کاروائی کی. میرا تو 2002 سے فلیٹ لندن میں ڈکلیئر تھا. میں تو کوئی نئی چیز 2016 میں, کیونکہ میں پیناما میں ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے 6 کیسز کر دیے الیکشن کمیشن میں اور 2 کر دیے سپریم کورٹ میں. میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا. میں نے تو نہیں کہا انتقامی کاروائی ہوگی. میں نے 10 مہینے عدالت میں جواب دیے, 60 ڈاکیومنٹس پروڈیوس کی. میں تو کرکٹر تھا, میں تو, میرا وکیل مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تو جواب دہ ہی نہیں ہوں کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو انٹرنیشنل کرکٹر تھا. اس کے باوجود 60 ڈاکیومنٹس دی, فلیٹ کی مارگیج ریٹ, منی ٹریل دی, باہر سے پیسہ پاکستان لا رہا ہوں, اس کی منی ٹریل دی. اب پہلے تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ جو کہنا ہوتا ہے نا, جب ان سے پوچھو جی آپ بھی چور ہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں دوسری چیز, دیکھیں سمی, ملک ٹھیک کیسے ہوگا جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. اور ادارے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ امتیاز نہیں کریں گے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے یہ کسی اور کا ہے. پہلے تو یہ بھی, پہلے جب یہ کہتے ہیں نا جی آپ کا نہیں احتساب ہو رہا, 35 سال سے تو یہ پاور میں ہے, ہم تو 2.25 سال سے آئے ہیں, تو ان کا ہمارا ایک کیسا ہو گیا. لیکن میں یہ آج نیب سے پوچھ لیں, FBR سے پوچھ لیں, FIA سے پوچھ لیں, میرے سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی ہمارا وزیر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, امتیاز کی آپ بات کریں کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے, مساوی طور پر قانون کی امپلیمنٹیشن. پاکستان میں 26,000 قوانین, ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے پاکستان کے اندر, لیکن جب کووڈ-19 پینڈیمک کی بات آتی ہے, ایک شادی ہال والا اگر اپنا شادی ہال کھولتا ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور یہ PDM والے اتنا بڑا بڑا جلسہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. گورنمنٹ کے اپنے وزیر اسد عمر صاحب نے بیچ میں کئی بڑے بڑے مجمع لگائے ہیں مختلف علاقوں میں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایکوالٹی ہوگی
لا کی امپلیمنٹیشن میں وہ اگر نہیں ہو رہی تو پھر سوال تو پھر ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے نا. جبیل بھائی پلیز بات سنائیے. دیکھیں جی پہلے جب کرونا آیا تو میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ پورا لاک ڈاؤن ہی لگانا چاہیے. آپ سب کو پتا ہے 1.5 مہینہ انہوں نے میرے اوپر اتنی تنقید کی, یہی اپوزیشن میں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی یہ لوگ ایک نے کہا لوگ مریں گے تو میرے اوپر FIR کٹ جائے, یوں ہاتھ باندھ دیے تھے. ہاں, اور وہ مراد علی شاہ وہ کوئی بہت بڑا کہ جی یہ ہو گیا وہ اتنی تیزی سے میرے انہوں نے مجھے ذمہ دار تھا. میں ان کو کہتا گیا کہ اگر لوگ بھوکے مریں گے کون ذمہ دار ہوگا, ان کا کیا بنے گا, آپ اگر لاک ڈاؤن لگا دی. تو میں نے شور کیا انہوں نے. اللہ کا کرم ہے, اللہ الحق ہے, اس نے کوئی دیکھا ہوگا کہ ہم دنیا میں 5-6 ملک ہیں جو مثال دی جاتی ہے کہ بہترین اپنی معیشت بھی بچا لی اور اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. جب دوسرا ویو آیا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب کیسز اوپر بڑھ رہے ہیں, اب لوگ جمع نہ ہوں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے جی جمہوریت خطرے میں آ گئی, جی سارے باہر نکلا کہ جمہوریت خطرے میں ہے. اب ہم پھنس گئے. سیدھی میں آپ کو بات, کمپرومائز تو ہوا نا سر, لا تو کمپرومائز ہوا. ہاں, اب ہمارے پاس نہیں تو چوائس کیا تھی, مفاہمت ہے نا سر. نہیں چوائس کیا تھی کہ پولیس کو ان کے اوپر ڈنڈے برساتے, ان کو پکڑے جیلوں میں ڈالتے. سر یہ ڈنڈے پھر ادھر شادی ہال پہ بھی نہ برسایا جائے. نہیں, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب اگر آپ ان لوگوں کو ان کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے, وہ کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی تو اور بن جائیں گے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 جو بچے لگے ہوئے ہیں, وہ ایک چے گوارا اپنے آپ کو سمجھتا, دوسری جون آف آرک سمجھتی ہے, تو اس جیسے پتہ نہیں کوئی تھے, تو انہوں نے اور ڈرامے کر دینے تھے. تو اس لیے ہم پھنس گئے. سیدھی بات ہے, ہمیں اگر اس ملک میں ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرتے تو ان ساروں کو جیلوں میں ڈالتے. ہم نے نہیں ڈالا. وہ اور ہے کہ اللہ نے ان کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ وہ جو لوگوں نے نکلنا تھا لوگ بھی تو سمجھ گئے نا ان کو. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو تھا انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشکل کی, کیونکہ جب ہم ان کو روک, حالانکہ اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن روک نہیں رہے تھے, تو وہ ہم ان کو بھی نہیں روک سکے. وہ بےچارے جو شادی دیکھیں نا لوگ, ہماری ساری ٹورزم انڈسٹری, ہمارے ریسٹورینٹس, ہمارا شادی ہال, ان لوگوں نے بڑی, اور سکول میں بچے نہیں جا رہے, تو یہ ایک پورا ہمارا پرائیویٹ سکول کا نیٹ ورک ان سب مشکل سے گزر رہے ہیں. اچھا ایک میں امتیازی, کیونکہ آپ سلوک کی بات ہو رہی تھی, ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اس کی کرونا کی ویکسین آ رہی ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے, جو نمبر آف ڈوزز ہوگا وہ بہت کم ہوگا. پوری جو کمیونٹی ہے ہماری یا جو سارے غریب لوگ ہیں وہ نہیں اس کو استعمال کر سکیں گے. اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جائے گی کہ وہ باہر سے منگوائیں. آپ کو ایشورنس کو قوم کو دینا چاہیں گے کہ ویکسین جو ہے وہ ہر ایک کو ملے گی, غریب کو ملے گی اور جلدی ملے گی, کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں سمیم, یہ ساری دنیا میں اس وقت مسئلہ پڑا ہوا, کیونکہ امیر ملکوں نے تو ویکسین لے لی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں, ان کو پرائیورٹی دیں گے سب سے پہلے, اور پھر جو ہمارے 60 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کی کریں گے. شروع ہو جائے گا. ہاں, لیکن میں بھی 60 سال سے اوپر ہوں, لیکن میں انتظار کروں گا کہ باقی جب سب کو مل جائے. لیکن دیکھیں کوشش, ہم یہ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہم ساروں کو ایک دم لگا دیں گے ویکسین, وہ ہمارے پاس بدقسمتی وسائل, لیکن فیزز میں جا رہے ہیں, فیزز میں آپ جائیں گے. اچھا ایک مجھے اگر اجازت دیں, ایک انٹرنیشنل میں اس پہ پالیٹکس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ ایران مستقبل کا افغانستان ہے اور انہوں نے القاعدہ سے اس کا رشتہ جوڑا ہے, ایک پورا کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کری ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ممکن ہے مستقبل میں ایران کے ساتھ کوئی مہم جوئی کرے. تو پہلے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہم نے اس کا خمیازہ بھگتا. اس ساری سینیریو پر آپ کیا, ہم اس وقت امریکہ کے ساتھ ہوں گے, انڈیپینڈنٹ رہیں گے, کچھ رول کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت برا ہوگا. یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ مائک پومپیو کا تو ان کا ٹائم ختم ہو گیا, اصولاً تو ان کو جانا ہی نہیں. یہ جو سارا کہہ رہا ایران کے اوپر سارا ملبہ ڈالا, یہ سیدھا اسرائیل کے کہنے پہ کیا. مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے کہنے کے پر, کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ باقی تو سارے اب کسی میں حیثیت نہیں ہے کھڑا ہونے کی, تو ایران کو وہ عراق کے بعد, سیریا کے بعد, اب ایران کو وہ چاہتا ہے کہ وہ کمزور ملک ہو جائے, اور ساری پالیسی بدقسمتی پومپیو کی تو وہی ہے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے. اور وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا الیکشن آئے گا 2024 میں, اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے, تو وہ
اسرائیلی لابی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. مجھے تو اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی القاعدہ کا سینٹر بن گئے، بالکل کوئی مانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں مانتا. ٹائم کم ہے اور 3-4 سوال بڑے امپورٹنٹ مجھے پوچھنے ہیں آپ سے. پہلا یہ کہ ایک ہی دن میں 3 واقعات ہو جاتے ہیں. وہ 3 واقعات یہ تھے کہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اعلان کر دیا اس دن کہ ہم سینٹ انتخابات اور ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. 1 سیکنڈ یہ ہو گیا کہ JUI کے اندر سے مولانا شیرانی الگ ہو گئے، اپنی جماعت بنا لی. تیسرا اسی دن خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی. تو واز دیٹ اے کو انسیڈنس کہ ایک ہی دن میں 3 واقعات ہو گئے یا اٹ واز اے بائی ڈیزائن تھنگ؟ دیکھیں بلاول کا کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ سینٹ انتخابات میں ہم حصہ لیں گے. اس دن PDM باقاعدہ طور پر ٹوٹ کے سامنے آئی تھی، نظر آیا تھا کہ PDM ٹوٹ گئی. دیکھیں میرے اوپر انہوں نے پہلے دن سے پریشر ڈال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ بچوں کو تو پریشر لینا نہیں آتا. میں جس سٹرگل سے گزرا ہوں، مجھے یہ جس طرح کے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ یقین کریں میری پارٹی سے پوچھ لیں، میری کیبنٹ سے پوچھ لیں کہ کبھی میں پریشر میں ان کے آیا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نا میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ استعفیٰ دیتے ہیں میں تیار ہوں. آپ خیر سینٹ میں تو وہ مجھے پتا تھا انہوں نے کبھی نکلنا نہیں. اور یہ دیکھ لیں میں ایک اور چیز کہتا ہوں، اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم عدالت کے اندر ہیں اور یہ پیپلز پارٹی جنہوں نے وہ جو ان کا رضا ربانی وہ چیلنج کر رہا ہے کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ اس میں پیسہ چلتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جو پچھلے سینٹ کے الیکشن تھے مجھے کتنی آفر ہوئی ہیں پیسے کی. 5 کروڑ روپے کی تو تب آفر تھی، تو میں تو بڑے پیسے بنا سکتا ہوں. JUI یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پیسہ یہ فضل الرحمان نے بنایا سینٹ الیکشن میں. اس کی تو پارٹی سے باہر سے لوگ آ کے اس کو پیسے دے کے بن جاتے ہیں. تو ہم ایک منٹ سنو، ہم کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ جو کھلے عام رشوت چلتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. رضا ربانی جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے بھی کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اب یہ وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو منافقت ہو رہی ہے یہ. اچھا ایک سوال اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ خواجہ آصف کو تو بہت پہلے اندر ہونا چاہیے تھا. کیوں اندر ہونا چاہیے؟ کیوں اندر ہونا چاہیے؟ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر ایک دبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے. آپ ذرا تصور، مجھے ایک مثال دے دیں کہ یہ پیسے لے رہا ہے، ادھر سے نواز شریف ایک دبئی کی کمپنی پرائم منسٹر پیسے اس کا نوکری کر رہا ہے، ادھر سے وہ جو تیسرا احسن اقبال وہ اس نے اقامہ لیا ہوا ہے سعودی عربیہ کے لیے. کوئی اس کی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں. اچھا ایک خان صاحب یہ بتائیے، آپ کا 2.5 سال میں آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ لوگ بہت کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے رابطہ. جو آپ کی پارٹی ہے وہ ترس رہی ہے آپ سے ملنے کے لیے، ورکرز ترس رہے ہیں. کوئی اس پہ بھی آپ کوئی سوچ رہے ہیں کہ آپ 2 سال کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک کلیئر کر دوں، یہ جو اقامے تھے نا یہ صرف اور صرف منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. یعنی مجھے کیوں نہیں چاہیے اقامہ کسی ملک کا؟ یہ آپ کسی کمپنی سے خواجہ آصف کا پتہ کیا کانٹریکٹ تھا؟ اس نے ہر ہفتے 6 دن کام کرنا تھا، 8 گھنٹے اس کمپنی کے لیے. تو مجھے یہ اتنا بڑا فراڈ، یعنی یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. جب بھی جب بھی اقامے کا سمجھ ہے نا کہ جو بھی پیسہ اب ان کے باہر پڑے ہیں نا وہ پاکستانی، اگر ہم انہیں کہنا کہ باہر پاکستان کے بتائیں پیسے، وہ نہیں بتائیں گے کیوں دبئی کے شہری بن گئے وہ سعودی کا. اچھا اب آ جائیے جو لاسٹ چیز. دیکھیں سمی، میں نے شروع کیے تھے جلسے اپنے ڈفرنٹ ایریاز میں، میں جا رہا تھا جلسے کرنے. ادھر سے کرونا کا سیکنڈ ویو آ گیا، اس کے بعد ہم رک گئے. اور یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جو اصل جان ہوتی ہے وہ آپ کا کارکن ہوتا ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو 2 سال ہمارے اتنے مشکل گزرے ہیں گورنمنٹ میں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا، اکانومی کا برا حال تھا، ڈیفالٹ کر رہے تھے، روپیہ گر رہا تھا، مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. تو وہ جو ایک ملک کا رخ چینج کرنا تھا، جدھر آج ماشاءاللہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آج اللہ کا شکر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تباہ ہو چکی تھی وہ آج کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. آج جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے جو اصل بیک بون ہوتی ہے اس میں گروتھ ہو گئی ہے. یعنی ہم دنیا کے دیکھ لیں اس وقت کورونا کے بعد ان کا کیا حال ہے، اور ہمیں دیکھیں کہ ہم سب سے تیزی سے نکلنا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری کھڑی ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ 2 سال میں یہاں تک پہنچنا یہ بہت بڑی سٹرگل تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں
کہ یہ جو اب 2021 ہے یہ ہمارا اب اٹھنے کا سال بوم کا پیریڈ ہے. سر ایک آخری سوال بالکل لاسٹ مومنٹ ہے, وہ مجھے پوچھنا آپ سے بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ آپ نے سالہ سال کرکٹ کھیلی, سالہ سال کرکٹ کھیلی, اس کے بعد آپ کی شادی ہوتی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ سے, اس میں سے آپ کے صاحبزادے ہیں, اور پھر اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ کے نالج میں ہے یا پتہ نہیں ہے, کہ وکی لیکس نامی کوئی چیز ہے جس کا بانی کوئی وکی ہے اور وہ جمائمہ کا کزن ہے, آپ کے نالج میں ہے یا نہیں؟ سارا یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. دیکھیں میں صرف ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بڑی یہاں یہ جو چور ہے نا, ڈاکو, جو ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں, یہ پولیٹیشن نہیں ہے, نہ یہ اپوزیشن ہے. ڈیموکریٹک اپوزیشن کی بڑی حیثیت ہوتی ہے ڈیموکریسی میں. یہ تو کرمنلز ہیں, یہ جو اوپر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سارے تقریریں کرتے ہیں, جو بلیک میلرز ہیں, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو حیثیت دے دیتے ہیں ایک اپوزیشن کی اور ڈیموکریٹس کی. دیکھیں یہ کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے ان کو این آر او نہیں دینا, ان کو پتا ہے, یہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں تو ان کو پہلے سے اسمبلی میں بھی جانتے تھے. اب ان کی یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, یعنی ایک میرے گھر پہ اٹیک کرنا, بیوی پہ اٹیک کرنا, بہن پہ اٹیک کرنا, باپ پہ اٹیک کرنا, اور جس طرح کی یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو آج تک پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں ہمیشہ ان کو کرپٹ کہتا ہوں, چور کہتا ہوں, جو کہ یہ ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں گالی. میں جب ان کو چلے میں ان کو اچھی طرح مسٹر ڈاکو کہہ دیتا ہوں, لیکن ان سے بڑے ڈاکو تو ہے کوئی نہیں, اور وہ وقت ثابت کر رہا ہے. تو لیکن یہ جو ذاتی اٹیک کرتے ہیں, یہ جو اس ملک کی پالیٹکس کو یہ نیچے لے کے جا, اور یہ انہوں نے ہمیشہ چوروں نے کیا. مجھے یاد ہے بے نظیر کی انہوں نے گندی تصویریں اوپر سے بھیجی ہیں, اس کی والدہ کو. یہ ہمیشہ یہ نون لیگ کی تو اسپیشلٹی ہے کہ ان سے نیچے کوئی نہیں گرتے جب یہ, کیونکہ ان میں سے زیادہ تر مجرم پیشہ لوگ ہیں. رائٹ سر, تنخواہ اور طبقے کے حوالے سے یہ ون لائنر کامنٹ ضرور کیجیے گا اس کے اوپر. بار بار مجھ سے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ ادھر ادھر پوچھا گیا کہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے, اس کی ریزن بھلے کچھ بھی ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ہماری تنخواہ نہیں بڑھتی ہے. تو اس آنے والے بجٹ میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں ملازمین کا, سرکاری ملازمین کا تنخواہ دار؟ میں سب کے لیے کہتا ہوں, اس وقت جو بھی تنخواہ دار ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو تنخواہ ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر میں فیکٹریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں, سب کے لیے مشکل وقت ہے. اور مشکل وقت کیوں ہے؟ مشکل وقت صرف لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ میرے آنے پہ تو نہیں ہوا نا مشکل وقت. مشکل وقت اس لیے ہے کہ جب آپ کی, سمپل میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دولت ملک کے اندر کم ہوتی جائے گی, جب ملک میں قرضے چڑھتے جائیں گے, جب آپ کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر تاریخی خسارہ ہو جائے گا, یعنی امپورٹ $60 ارب کی اور ایکسپورٹس $20 ارب کی, تو جب ملک کی ویلتھ ہی نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ ملک جب اپنی آمدنی بڑھائے گا, اور اس کو تھوڑی دیر خرچے کم کرنے پڑتے ہیں, جب خرچے کم کرتے ہیں تو بیچارہ کمزور طبقہ سب سے زیادہ پستا ہے. لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں ہر ملک کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ قرضوں میں ڈوب جائے. اس سال کچھ انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہماری اکانومی پک کر رہی ہے, ویلتھ کریشن, ہماری دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میری سب ایک ہے کہ میں اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤں. یہ میری سب سے, اب دیکھیں ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں, سب کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ایک تو غریب بچہ ایک سلیبس آ جائے تاکہ ان کے بچوں کو بھی اوپر آنے کا موقع ملے. ایک پہلی دفعہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایک کریکولم. دوسری چیز ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں پنجاب اور کے پی میں اور انشاءاللہ جی بی میں. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھرانے میں انشاءاللہ سال کے اینڈ میں ایک کارڈ ہوگا جو ان کو کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے. یہ بڑے بڑے ملکوں میں, پیسے والے ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے. ادھر سے شروع ہوں گے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری اب امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, ٹیکس پوری ایف بی آر کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, آٹومیشن پہ لے کے آ رہے ہیں, جیسی ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی سب سے پہلے نچلے طبقے کے میں دھیان رکھوں گا. ایبسولوٹلی رائٹ. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں یقینی طور پر ایک زبردست نیشنل ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھنا ہے تو صرف ان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے.
یہ ہمارے ہی ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور ویسے ناک آؤٹ ہی کر سکتے ہیں، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. جو بھی آتا ہے وہ اسی طرح سے ہم دیکھتے رہے گزشتہ انٹرویوز تو سوال بڑے دھیمے انداز سے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کرتے کیا. دیکھیں جب پرائم منسٹر کا انٹرویو اور چیٹ شو میں فرق کیا ہوتا ہے. پرائم منسٹر جب سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ ملک گورنمنٹ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آدھے میں روک دیتے ہیں. اب لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے. وہ آدھے میں اگر روکتے جائیں تو میں لوگوں کو کیا پتا چلے گا، اس لیے وہ غلط کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک کیا، بہت اچھا. عمران صاحب وزیر اعظم پاکستان 25 سالہ جد و جہد کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں. 2 سال سوا 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. پبلک کی خاص طور پر یوتھ کی امیدیں آج بھی انٹیکٹ ہیں، اور اس کا نظارہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. گزشتہ دنوں آئی سی سی نے ایک پول کروایا تو پاکستان کے ایک لیجنڈری کرکٹر اس میں نمبر 1 آئے ہیں. تو پولیٹکس میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں جہاں کمیاں خامیاں ہیں، ہر گورنمنٹ میں ہو سکتی ہیں، اس میں بہتری ہو اور ہمارا ملک بہتر سے بہتر ہو. نیشنل ڈیبیٹ سے مجھے یعنی جمیل فاروقی اور سمیع ابراہیم صاحب کو دونوں کو اجازت دیجیے گا.